अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूं ज़हरा अंसारी। आज इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के हमरा आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा किया और वहां पे उन्हें कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसका सामना उन्होंने पहले नहीं किया होगा। बच्चों के वालिदैन एहतजाज कर रहे थे, जिस पर बाद में इमरान खान साहब का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं है वो उनसे किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो वीआईपी कल्चर के काफी अगेंस्ट हैं, आज उन पर ही वीआईपी कल्चर के हवाले से सवालात उठाए गए। दूसरी जानिब मुल्की सियासत कहां जा रही है मालूम नहीं है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इसी में सियासी हम आहंगी खत्म हो चुकी है। और इसी दौरान आर्मी चीफ लंदन के दौरे पे हैं, जहां पे वो वहां की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। डिस्कशन का आगाज करते हैं, बहुत सी और भी बातें हैं शो में डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम जी और नाज़रीन सब आज इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, काफी उन पर डिस्कशन हो रही है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ डिफेंड भी कर रहे हैं। आज जो हुआ, वालिदैन एहतजाज कर रहे थे, इमरान खान साहब का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद लोग अवाम इस कदर सियासतदानों से मायूस हो चुकी है, अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो कोई प्लेटफॉर्म देखते हैं कि बस अपने गुस्से का इजहार करें। क्या ऐसा है? देखिए जी, मैं ये जो बाकी सियासत है इससे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं आज का प्रोग्राम है उसका मैं आगाज करता हूँ और वो मैं करता हूँ एक बहुत इस कौम, इस मुल्क, इस पाकिस्तान की एक अजीम बच्ची के जिक्र से। और अल्लाह ताला उसको यकीनन वो जन्नत में जहां भी होगी अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे। और वो अरफा करीम रंधावा, आज अरफा करीम रंधावा के इंतकाल को 3 साल हुए और अरफा करीम रंधावा जो हैं वो उस बच्ची का इंतकाल हो गया 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया और 9 साल की उम्र में अरफा करीम रंधावा 9 साल की उम्र में वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट जो उसने लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो उसने 9 साल की उम्र में लिया, जब वो यानी 2004 में 95 में शायद वो पैदा हुई थी, 2004 में उसने ले लिया और 2008 तक ये पूरी दुनिया में ये टाइटल उसके पास ही रहा। उसके पास रहा। पाकिस्तान का वो इमेज उन्होंने पोर्ट्रे किया जो कि इससे पहले लोगों को मालूम नहीं। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं जब इंतकाल हुआ अरफा करीम रंधावा का, तो ये एक अजीब सा किस्सा, एक बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची, और मैं उस वक्त उनके घर गया और अरफा करीम रंधावा के वालिदैन से मैंने बात की, उनके बच्चों से भी बात की। मैं थोड़ी सी मेमोरी सियासत में बात करूंगा, मैं चाह रहा हूं अरफा को आज थोड़ा सा हम पहले जरा डिस्कस कर लें। वो क्लिप प्ले करें जो उस वक्त आज से चंद साल पहले जब अरफा करीम रंधावा के इंतकाल के बाद में फौरन बाद उनके घर गया था, जो आपकी गुफ्तगू, जो मेरी गुफ्तगू हुई थी, उनके वालिदैन से हुई थी। और नहीं, और उसमें तो थोड़ा सा जरा अरफा करीम के लिए मकसद की दुआ भी करते हैं और अरफा करीम के मैं वो क्लिप भी चाहूंगा, क्लिप प्ले करते हैं, नाज़रीन को दिखाते हैं जी। पहचान पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारी माँ है। जब मैं अमेरिका गई, जब मैं बिल गेट्स के पास थी, मुझे वहां पर उन्होंने अनदर साइड ऑफ पाकिस्तान कह के बुलाया, तो आई फेल्ट रियली प्राउड। मुझे बहुत फख्र हुआ कि मैं पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज और एक अच्छा इमेज प्रोजेक्ट कर रही हूँ दुनिया में। रिएक्टिव अप्रोच नहीं, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच पैदा करनी है कि जिस तरह फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, तो हम लोगों को वो फिजाए बदर पैदा करनी है। इस वक्त मरहुमा अरफा करीम रंधावा के घर में मौजूद हूँ उनकी फैमिली के साथ। कर्नल रहे आर्मी में, रिटायर हुए। उनके वालिद अमजद करीम रंधावा साहब मौजूद हैं, उनकी अहलिया समीना साहिबा हैं, अरफा की वालदा और उनके 2 भाई दाऊद जो छोटे से बैठे हैं और साथ उनके सरमद। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, 2 माशाल्लाह आपके बेटे और 1 बेटी, अरफा सबसे बड़ी थी। हुआ क्या है ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आया इतने दिनों के बाद भी कि कोई बीमारी थी, अचानक हुआ क्या आखिर में? अरफा का कोई उसकी बीमारी की हिस्ट्री नहीं है एज सच। जिस दिन हुआ 22 को वो सडन था सब कुछ।
میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ ماما تھوڑے سے چکر آ رہے ہیں. اس دن لکیلی ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہی تھے. کرنل عابد ہیں بہت اچھے رنگاوا کے بھائیوں کی طرح. تو میں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں انکل کو بتاتی ہوں, آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں ابھی. تو یہ کہنے کے بعد اس نے تقریباً میرا خیال 10 منٹ بھی نہیں گزرے اس بات کو. اس نے کہا کہ ہاں ماما اب ٹھیک ہوں. میں تھوڑی سیٹسفائڈ ہوگی کہ ٹھیک ہو گئی ہے. 5 منٹ اور گزرے ہیں تو سڈن میں نے جو دیکھا ہے مجھے صرف اس کی سر موو کرتا نظر آیا. میری نظر گئی اس کی آواز. اسکول میں تھی وہ؟ نہیں, اسکول سے واپس اسکول میں پڑھ رہی تھی. جی وہ گھر میں واپس آئی تھی. نہیں اس دن وہ اسکول نہیں گئی. وہ گھر میں تھی اور اسکول سے آف لیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے, بیکاز اس کو 1 دن پہلے اسکول سے فون آیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا چکر آ رہے ہیں اور وہ گر گئی تھی. تو اس لیے 15 دن کے لیے اسکول سے وہ چھٹیوں پہ تھی, گھر میں تھی, ریسٹ کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کرو. آپ تھیں پاس؟ جی بالکل, میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت. اور جب اس نے یہ کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں, اس کے 10 منٹ کے بعد اس کو جب پہلا اٹیک ہوا ہے, سڈن میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پہ کوئی چیز موو کر رہی ہے. میں بھاگ کے گئی اس کے پاس, دیکھا تو اس نے اس کو سڈن ایک فٹ پڑ گیا. اتنی دیر میں ذرا زور جھٹکا لگا. تو اتنی دیر میں نے ان کو بلایا, یہ بھی دوڑے آئے. ڈاکٹر صاحب تھے گھر پہ, وہ بھی پہلی دفعہ لائف میں فرسٹ ٹائم. اچھا, اور پہچان پا رہی تھی, کوئی بات کر رہی تھی؟ نہیں بالکل نہیں. پہلے ہی فٹ میں وہ انکانشیس ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں نہیں کھولی. تو آپ پھر فوراً جب مجھے اس نے آواز دی, میں 7 والے کمرے میں تھا, میں آیا. کرنل عابد جو پیڈیاٹرک کارڈک سرجن, لکیلی وہ ہمارے گھر میں اس وقت تھے بیٹھے ہوئے, وہ آ گئے. تو دیکھا جب اس کو جھٹکے سے لگ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا بند ہوا تو وہ دیکھ ہی رہے تھے ابھی, تو دوبارہ اس کو اس طرح فٹ آیا. انہوں نے کہا اٹھائیں, اس کو فوری طور پہ اٹھایا. ہیوی میں نے اور بیٹے سرمد نے مل کے اس کو گاڑی میں, وہی انہیں کی گاڑی کرن صاحب کی, ہم لے کے CMH کی طرف ہم نے رش کیا. تو جب ہم نے اس کو اتار کے اسٹریچر پہ ڈالا ہے, ہمارے روم میں ایمرجنسی میں ڈالا ہے, تو اس وقت وہ اس کی ماں نے آبزرو کیا ہے کہ جی یہ نیلی ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو دی فرسٹ تھنگ وچ آئی سا ونس اس کو ڈاکٹر نے اسٹریچر پہ ڈالا, تو دیٹ واز CPR, جو کارڈک مساج اس کو. اچھا, یعنی ہارٹ کارڈک رش کیا. تو جب ہم نے اس کو اتار کے اسٹریچر پہ ڈالا ہے, ہمارے روم میں ایمرجنسی میں ڈالا ہے, تو اس وقت وہ اس کی ماں نے آبزرو کیا ہے کہ جی یہ نیلی ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو دی فرسٹ تھنگ وچ آئی سا ونس اس کو ڈاکٹر نے اسٹریچر پہ ڈالا, تو دیٹ واز CPR, جو کارڈک مساج اس کو. اچھا, یعنی ہارٹ کارڈک اریسٹڈ بفور اس کو ٹیبل پہ ڈالا جاتا. ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کو کارڈک اریسٹ ہو گیا. دھڑکن بند ہو گئی ڈیو ٹو دوز فٹس. CPR شروع کر دیا. CPR شروع کر دیا. مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ CPR کا مطلب کیا ہوتا ہے, میری وائف کو نہیں تھا. شی واز گیونگ می حوصلہ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوتا. مجھے تو پتا تھا کہ CPR means this is last resort. Doctor will say that CPR was also done. تو میں وہاں پہ سجدے پہ گر گیا ایمرجنسی میں ہی, اللہ سے کہ کیا ہو گیا, بیٹھے اٹھائے. آفٹر 25 minutes ڈاکٹر گیو می تھمز اپ کہ جی ہارٹ ریوائیو ہو گیا. 25 منٹس کے بعد ہارٹ ریوائیو ہو گیا. اس کو انہوں نے سارا شروع کر دیا, آکسیجن وغیرہ. وینٹیلیٹر جو وہاں پہ نہیں تھا, اس کو انہوں نے ایمبو بیگ سے کرتے کرتے فوراً انٹینسو کیئر میں شفٹ کیا اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اس وقت سے لے کے ٹل ہر ڈیتھ ان 14 جنوری وہ پھر وینٹیلیٹر سے آؤٹ نہیں ہوئی. لیکن 25 منٹ چونکہ اس کی دل کی دھڑکن بند رہی, تو بلڈ سپلائی بند ہو گئی, ہائپوکسک برین ہو گیا. اور وہ اس کی وجہ سے میڈیکلی تو مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ میڈیکل سائنس اس پہ جو آپ اس کا کچھ نہیں ہے, اٹس ریورسبل ڈیمیج, لیکن معجزے کا انتظار کر رہے تھے. 9 سال کی عمر میں, یہ 9-10 سال کی عمر میں اس نے یہ عجیب کر لیا. تو آپ ذرا مجھے بتائیں, مطلب آپ کے تو مطلب مجھے کوئی گھر میں کوئی بہت کوئی ہائی ٹیک گھر آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے, مطلب کیسے, ذرا بتائیں بچپن اس کا تھوڑا سا عرفہ تھا. عرفہ بہت چھوٹی سی تھی جب تقریباً اس نے ہر کام جلدی شروع کیا, چلنا جلدی شروع کیا, بولنا جلدی شروع کیا. سب سے پہلی بات اس کی تھی تقریباً 1.5 سال کی تھی جب اس نے پراپر نعت پڑھی. چھوٹی سی بھی میرے پاس ریکارڈیڈ ہے اس کی آوازیں, سارے نبیوں کے ہوتے بڑے ہیں, لیکن توتلے پن میں پڑھی. بہت چھوٹی تھی اس وقت. اس کو شاید اسی طریقے سے چلے جانا تھا کہ اس نے اپنی اتنی تھوڑے عرصے میں اتنی اچیومنٹس کرنی تھی
کہ شاید اس کے لیے کوئی اور ہائٹ باقی بچی ہی نہیں تھی جو وہ اچیو کرنا چاہتی تھی. ٹائم تھوڑا تھا لیکن یس آف کورس وہ ایک بڑا میسج چھوڑ گئی ہے لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے. اور میں خود بھی یہ چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ کہوں کہ وہ جو ٹائم ہے اس کو ضائع نہ کریں, بچوں پہ توجہ دیں اور they should spend time with their kids. They should give time. کیونکہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے, بچے ہمارا سرمایہ ہے. یہ بعد میں احساس ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر کے لیے ہمارے پاس ہیں. انہیں ہماری ضرورت ہے, ہماری گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور وہ ضرور ہمیں اسپیشلی ماں کو اس کو ضرور ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ یہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر ہاتھ میں نہیں آتا. جو مجھے آپ کے یہاں کی بڑی عجیب سی لگی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت کوئی مطلب ایک عام جیسے لو مڈل کلاس کے آپ لوگ ہیں اور مطلب اس کا پرنٹر بھی نہیں ہے, اس کی کوئی خاص مجھے کوئی چیزیں بھی نظر, اس کے باوجود وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ہر چیز وہ اتنا کام. دیکھیں یہ چیز اس کو شروع سے بتائی گئی تھی, اس میں انکلکیٹ کی گئی تھی جو میرے فادر سے ہمارے درمیان آئی کہ دی شارٹ آف ریسورسز اور لو پروفائل میں رہنا یا گاؤں میں رہنا یا آپ کا پیسوں کی آپ کے پاس زیادتی نہ ہونا ڈز ناٹ میٹر. اگر اور وہی اکثر یہ کہتی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جو بیٹے ہیں آپ کے ماشاء اللہ داؤد و سمد, گھر خالی خالی تو ظاہر ہو گیا ہوگا, اور کون دونوں آپ دونوں اٹیچ تھے زیادہ؟ کون زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم دونوں ہی بہت اس پہ اٹیچ تھے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر کام بھی وہ ہی کرتی تھی, اور ہم جو بھی ہمارے پرابلمز ہوتی تھی ہماری, بے شک وہ پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو یا ہمیں کسی چیز کی ایڈوائس چاہیے ہو, کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹین ایجر کچھ ایڈوائس چاہیے ہوتی, ہمیشہ مجھے وہ ایڈوائس. آپ کا بیٹا کتنا ڈفرنس تھا؟ ہمارا 2.5 سال کا ڈفرنس تھا. 2.5 سال جی. اچھا, تو جو بھی مجھے مسئلہ ہوتے تھے میں ہمیشہ شی واز دا فرسٹ پرسن آئی وڈ گو ٹو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا اور وہ اس کو ہر چیز کا پتا تھا, اور میں جو بھی چیز کو اس سے شیئر کرتا تھا وہ اس کو سمجھ جاتی تھی اور مجھے اکارڈنگلی ایڈوائز بھی کرتی تھی. تو شی واز آئی واز ریئلی اٹیچڈ ٹو. آپ سے تو بہت بڑی ہوں گی آپ تو. آپ کہتے آپ باجی کہتے تھے یا نام سے؟ میں تو آپ باجی کہتے تھے؟ نہیں, میں بھی اسے عرفا ہی کہتا تھا, کیونکہ وہ کہتی خود کہتی تھی کہ اس کو اگر میں ایسا باجی کہتا تو اس کو خود عجیب لگتا تھا. اچھا, وہ خود منع کرتی تھی کہ مجھے ایسا بلایا کرو. اچھا, اور آپ کو تو ڈانٹ پڑتی ہوگی ضرور؟ کبھی نہیں, کبھی کبھار پڑ جاتی تھی. جب میں اس کے کبھی چھیڑتا تھا اس کے انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ کو چھیڑتا تھا یا اس کے کسی بک کے پیجز پہ لائنیں مار دیتا تھا, تو اسی سے اس وجہ سے کئی بار ٹرانسفر جاتی تھی. 2005 میں عرفا کو جب ملا تھا آنر, وہ اس وقت 10 سال کی تھی. کون سی کلاس میں تھی وہ جب اس نے ایم سی بی کیا تھا تو وہ 4 کلاس میں تھی, 4 کلاس میں. اس کے بعد وہ 5 کلاس کے سٹارٹ نہیں تھی جب اس کو یہ ملا تھا اسلام پاکستان یوتھ ایوارڈ ملا تھا. اور چھوٹی سی بچی 4th 5th کلاس کے بیچ میں سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہی ہے, اور یہ 9 سال کی بچی بھی ایک تجربہ ہے. اس میں یہ تھا کیونکہ مجھے لوگ سارے ایون مائی وائف ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, بیکاز سیدھی سی بات ہے بڑی مشکل سے اپنے اکانومی کو اس میں مینج کرنا. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا یار یہ ساتھ ہمارے ایک بڑا اچھا کالج ہے, پرائیویٹ اونرشپ کسی کی چین تھی کمپیوٹر کا, بڑا ہائی فائی قسم کا, تو گھر سے نزدیک تھا. میں ان کے پاس چلا گیا, میری بیٹی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کمپیوٹر کا پروفیشنلی گائیڈنس دے دیں تاکہ آپ اس کی زندگی میں آنے والے میں کام ملے. میں بتا نہیں سکتا اس کو. وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تو لوگ گریجویشن کے بعد جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے یا جنہوں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرنی ہے یا جنہوں نے کوئی اور چیز, اس کے لیے ہم بڑے مہنگے ہیں, 50,000 روپیہ ہم فیس نان ریفنڈیبل لیتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے نہیں ہے. آپ میجر صاحب اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جو بچے کو دیتے ہیں. میں تھوڑا سا ان سے اریٹیٹ ہوا کہ آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں, آپ پیسے لے لیں, آپ کمرشل ہیں. میری طرف سے یہ ایک لفظ بھی سیکھ جائے آپ کے پاس آ کے تو میرے لیے میرا مقصد حل ہو گیا. لیکن آئی وانٹ کہ یہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. میں ان کو پیسے دے کے آ گیا, چیک نکال کے پیسے بینک سے.
میری وائف نے میرے سے اس بات پہ کہا کہ جی آپ تو آؤٹ آف پرپورشن کام کرتے ہیں, ہمیں بیسک نیسیسٹیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ بچی کے پیچھے آپ کیا پاگل ہوئے ہوئے. اس اسٹیج پہ اس کو اتنی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں نے کہا نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ جی کہ ورلڈ ریکارڈ بنائے گی, یا مجھے نہیں پتا کوئی MCP بھی چیز ہوتی ہے یا کوئی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. شی لرن سم تھنگ, شی ڈو. میں 15 دن کے بعد جب آیا تو انہوں نے مجھے پھر بلایا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ ہم نے اس کو جس ماڈیول میں جس کلاس میں بٹھایا, جو چیز ہم لیکچر دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ اس کو آتی ہے. ہم نے اس کو کہا جی بولین الجبرے کے اوپر پریزنٹیشن دو. اس نے اپنے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا, اس کو سمجھا, اینڈ نیکسٹ ڈے شی از ٹیچنگ دی کلاس. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا, یہ اللہ میاں نے عطا ہے, یہ لائق ہے, تو آپ اس کو ہینڈل کریں پروفیشنلی, جو بھی اس کو سکھا سکتے ہیں سکھائیں. پھر اس کے ایک ٹیچر تھے, اس نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے جو ان کا فیکلٹی روم تھا اس میں اس کا ایک کمپیوٹر رکھ دیا اور اس کو کہا جی تم ہمارے پاس بیٹھا کرو, بیکاز جو کلاس چلتی تھی وہ کسی بھی کلاس میں فٹ نہیں ہوتی تھی. فیکلٹی روم میں بیٹھ کے اس نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے یہ سوچا کہ یار اچھا اگر ہم اس کو, یہ سافٹ ویئر کی ایک نئی لینگویج آئی ہے C#, جو کہ .NET فریم ورک اور اس وقت لیٹسٹ تھی, جاوا شاوا پرانی ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو یہ سکھانی شروع کر دیتے ہیں, تو دی پیسج آف ٹائم تھوڑی تھوڑی بڑی ہوگی, سال 2-3 میں تو یہ اس لینگویج میں سیکھ جائے گی, تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. اسٹانشنگ یہ ہوا کہ ود ان 4 months اس نے وہ اتنی موٹی ساری C# کی کتاب کھا لی ورچولی, اور اس نے کہا جی آئی ایم ریڈی ٹو پریپیئر ان دی اپیئر ان ایگزام. ابھی اس میں ایج فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا. آپ جاتے ہیں پرومیٹرک سینٹر پہ, کوئی $100 $50 جو بھی فیس ہے دیتے ہیں, دے کے آپ امتحان دے دیتے ہیں. امتحان دیا, 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے. یہ اس کا انسٹرکٹر نے اس کو کہہ کے بھیجا تھا کہ تم بغیر ذمہ داری سے اٹھ جاتی ہے جلدی, اس کو ری چیک کرنا. اس نے وہ امتحانات 1.5 گھنٹے میں, تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ میں اس نے امتحان دیا, اٹھ کے باہر آ گئی. ٹھیک, شی کوالیفائڈ دیٹ. ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں کانگو میں تھا, وہاں سے اس دوران ہی میں کانگو چلا گیا, میری پوسٹنگ ادھر ہو گئی. اس نے مجھے ای میل کی, بابا آئی ہیو میڈ اے ورلڈ ریکارڈ. ویئر از دیٹ اتھارٹی, کہاں لکھا ہوا ہے ورلڈ ریکارڈ؟ کیا تم نے کہاں فیصلہ آباد میں بیٹھے ورلڈ ریکارڈ؟ میں نے کہا بابا دیٹ از ناٹ مائی, آپ اس کو چیک کریں. That is a complete again long story کہ how Microsoft was contacted, پاکستان آفس جو اس وقت کنٹری مینیجر تھے, انہوں نے میرے سے بڑے مطلب ٹیڑھے اور چبھتے ہوئے سوال کیے, which he was right. پھر انہوں نے بلایا وہاں؟ پھر نہیں جی, اس سے پہلے انہوں نے ایک ایویلیویشن ٹیم ترتیب دی. ڈاکٹر حبیب خان ہے, ابھی بھی از ان اسلام آباد, PhD فرام ہارورڈ. ان دنوں وہ مائکروسافٹ کے لیے کام کر رہے تھے, اور 2 ڈاکٹرز سنگاپور سے آئے. انہوں نے یہاں پہ لاہور میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ اس کا 4 گھنٹے کا پراپر ایویلیویشن ٹیسٹ دیا, اسی سبجیکٹ پوری طرح, جسے کہتے ہیں نا دوبارہ کہ جی یہ وہ امتحان کی سامنے بٹھا کے, وہ کریڈیبلٹی ہم نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد وہ حیران ہو گئی. انہوں نے پھر ای نیوز, اور پھر وہ پوری دنیا میں اسٹوری آ گئی. کہانی اچانک ختم ہو گئی. کس نوٹ پہ ختم ہوئی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس طرح سے یہ, میں ایسے کہتا ہوں کہ جیسے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے, بس کمپیوٹر کو کمانڈ ملی شٹ ڈاؤن, کمپیوٹر. یہ عرفہ کریم کے والدین کے تاثرات تھے جو آپ نے اس وقت دیکھے. 10 سال کی عمر میں اس بچی کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ساری دنیا میں جائے. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مطلب ہم اپنے ہیروز کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں, اور اس بچی کے حوالے سے بات کی جائے, پاکستان کا نام روشن کیا, اور اتنی چھوٹی ایج میں یہ خواہش تھی کہ ساری دنیا میں پاکستان کا سافٹ ویئر امیج جائے. دیکھیں, یہ جو بچے چلے جاتے ہیں نا, اچھے بچے جو جا رہے ہیں خاص طور پہ, یہ چاہے آرمی پبلک اسکول کے بچے ہوں یا اعتزاز حسن, وہ بچہ جس نے پورے اسکول کو بچا لیا تھا, جس کو ہیرلڈ نے پرسن آف دی ایئر بنایا اس سال, اور بڑا ان کا شکریہ ہیرلڈ کا. یہ عرفہ کریم, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے کہ آپ کے اچھے بچے یہاں سے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنا بلا رہا ہے. اور ایک بات جو میں بار بار پوچھ رہا تھا عرفہ کے والد سے, میں کہہ رہا تھا ہائی ٹیک, آپ کے گھر میں میں اصل میں جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی
کہ یہ جو لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس، ایک تو یہ دیکھیں 4 سال چوتھی جماعت میں، یعنی چوتھی جماعت میں اس نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنا لیا، اور وہ انہوں نے مانا نہیں کہ یہ بنایا ہے، تو پھر انہوں نے پورے بورڈ بھیجا ہائر ایجوکیشن کا، انہوں نے بٹھا کے چوتھی کلاس کی بچی کو انہوں نے بولا ہمارے سامنے سارا کرو، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ورلڈ ریکارڈ بنا لیے، کیونکہ کوئی 40 سال کا فیل ہو گیا، کوئی 35 سال کا، پوری دنیا کا ریکارڈ ہے، یہ کہاں سے آ گئی بچی 9 سال کی 10 سال کی، پتہ نہیں پاکستان کے کسی بہت ہی لو پروفائل قسم کے گھر سے۔ میں جو سوال پوچھ رہا تھا نا سر میں ان کے، جو میرے لیے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جب عرفہ نے یہ سارا کچھ کیا تو عرفہ کے گھر کو یعنی وہ میں جو ان کے والد نے بھی کہا نا، یعنی کوئی پرنٹر وغیرہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، ایک ہوتا نا ڈیسک ٹاپ لگے ہوئے ہیں تو پرنٹر کچھ بھی نہیں تھا، تو پتہ ہی چلا کہ اس نے جو کچھ کیا عرفہ نے وہ اصل میں گھر پہ کمپیوٹر نہیں تھا، وہ شاید آس پاس کہیں پہ کوئی انٹرنیٹ کیفے تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ وہاں جا کے کرتی رہی تھی سارا، یہ سارا اس نے وہاں کیا۔ اور اس کے بعد یعنی جو میسج 2-3 باتیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، ایک تو یہ جو ان کے والد نے کہی بات کہ آپ لو پروفائل اور کم وسائل میں رہتے ہوئے کس طرح سے، یعنی عرفہ کو آپ دیکھیے پرائڈ آف پرفارمنس جو ملا، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا سب کچھ، لیکن انہوں نے ان کے والد کو عرفہ کی پوئمز بڑی زبردست تھیں، اس نے اقبال کے اوپر بڑی زبردست شاعری، اقبال سے بڑی متاثر، عرفہ بڑی پراپر پیاری بچی، ایسی بچی کو یعنی یوتھ کہے کہ ہماری بہن ہے، بہن ہو تو ایسی ہو، اور والدین کہیں ہماری بچی ہو تو ایسی ہو۔ اچھا، تو اب وہ عرفہ جو ہے اس میں ایک تو یہ کہ وسائل نہیں، کم وسائل میں آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ عرفہ کو دیکھے کم وسائل میں، اور اگر آپ نے ایک ایسا پیرنٹس ایسے دیکھنے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مائکروسافٹ ہے، یہ علامہ اقبال ہے، یہ قائد اعظم ہے، یہ آپ کی روایات ہیں، بچی نے بھی اسی طرح چل رہی ہے بچی، تو یعنی میرے لیے وہ بہت حیران کن بات تھی۔ اور اس کے بعد بھی ان کے گھر گئے، میں جب گھر گیا تو میں جا کے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں نے کہا وہ ایسے بھی اس ملک پہ لوگ ہیں جن کے جانور، جن کے کتے بھی جو ہیں وہ باہر سے کھانا آتا ہے ان کے لیے بھی پکے، تو پھر ان کے کتے کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے گھروں میں ٹیڑھی میڑھی اولادیں ہیں جو ان کے لیے عذاب ہیں، جو عذاب بن چکی ہیں کیونکہ حرام ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں پاکستان میں، یا بد ہضمی سے بھی تو مرتے ہیں نا لوگ، تو بد ہضمی والے جو بچے ہیں نا، جو کچھ نہیں کر سکتے، جو جائیں گے جن کو پتا ہے ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا، ہمارے باپ دادا نے پیسے چھوڑے ہوئے، لیکن یہ جو بچی ہے اسپیسیفکلی یہ بچی، یہ میرے خیال سے ایک پراپر یوتھ ماڈل ہے، اور وہ علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور بل گیٹس جو بیمار ہو گئی، یہ کوما میں چلی گئی، ان کی ظاہر ایک برین ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ میرے خیال سے 22-23 دسمبر کو شاید یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر 14 جنوری تک تو پوری دنیا، پورا پاکستان دعائیں کرتا رہا، اور بل گیٹس کی طرف سے آفر آئی کہ میں اس کو باہر بلاتا ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ باہر جا نہیں سکتی تھی، تو ایک بہت رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، اعتزاز حسن کو، وہ جو بچے چلے گئے اسکول میں ہمارے پشاور کے، اور بہت سارے بچے، یہ بچوں کا جانا اچھا نہیں ہے کہ پرندوں کا جو اڑنا ہوتا ہے نا، جب درختوں سے پرندے اڑتے ہیں تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہوتی، بڑے کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں اللہ ان کے والدین کو صبر دے، اور انہی بچوں کے والدین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے، جنہوں نے آج غم و غصے کا اظہار کیا جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے۔ عمران خان صاحب کا سوال تھا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن شاید لوگ ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کر سکیں، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے، دیکھیے بات، اور عمران کیا نہیں دے سکے۔ ناظرین اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عوام کا سیاستدانوں پر سے اعتماد کس حد تک اٹھ گیا ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آرمی پبلک اسکول میں جو آج ہوا، جو ہم نے صورتحال دیکھی، وہ کیا تھا؟ والدین احتجاج کرے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا تھا؟ دیکھیں، میں عمران کو صرف یاد دلاؤں، آج سے چند سال پہلے عمران خان پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، یہ تو آج کی ویڈیوز ہیں، اگر وہ تصویریں چل سکیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان کو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا، اور عمران خان کو گھیرنے کے بعد اس وقت عمران خان ہوٹر پہ نہیں تھے، نہ عمران خان کی کوئی حکومت تھی، نہ عمران خان کے پاس کوئی 22-23 پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں،
نہ خوش آمدیوں اور درباریوں کا ٹولہ تھا بہت بڑا، نہ کوئی سیکٹریز تھے آس پاس، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ یہ تام جھام اور یہ اب جو تماشبین اس کے ارد گرد ہیں اس وقت موجود ہیں سارے، اور جو تالیاں بجا رہے ہیں اور واہ واہ حضور، واہ واہ حضور، واہ واہ حضور، وہ نہیں تھے۔ عمران خان اپنے چند جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو گیا پنجاب یونیورسٹی، اس کو ایک اسٹوڈنٹس کی پارٹی نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عمران خان کو اسپیچ نہیں کرنے دی، اور اسپیچ کرنے کے بجائے اس کو بدتمیزی کرتے ہوئے عمران خان کو کپڑے وپڑے پھاڑ دیے وہاں پہ عمران خان کی، اور کمرے میں لے جا کے عمران کو بند کر دیا۔ یہ بےعزتی ہو رہی ہے نا عمران خان کی۔ آپ یقین کریں اس سے زیادہ عزت شاید عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس میں ان امیجز کے پورے ملک میں جیسے آگ لگ گئی، پورے ملک میں آگ لگ گئی ان تصویروں کے آنے کے بعد کہ کیسے ہمت ہوئی، اور وہ اسٹوڈنٹ پارٹی اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں پورے ملک میں آگ لگ گئی کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسے کیسے، یہ کیسے ہوا؟ باہر نکالا یہ عمران خان تھا، یہ عمران خان کو سمجھ تھی لوگوں کی، لوگ کیا مانگ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دائیں بائیں ہوٹر، گاڑیاں، کیلے خوش آمدی نہیں تھے۔ عمران خان چلا گیا وہاں، اور عمران خان کو کہا گیا آج جانے سے پہلے، عمران خان کو یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا کہ ہم یہاں مت آئیں، یہاں پہ خطرہ ہے کہ آپ کی تو بدتمیزی ہوگی، لیکن وہ عمران خان چلا گیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہاں خطرہ ہے، آپ کی تو بدتمیزی ہوگی عمران خان کو، اور عمران خان چلا گیا، اور پوری پارٹی ہے انہیں پیروں میں ہاتھ بعد میں اس کے جوڑے جا کے کہ ہمیں معاف کرو، اور پھر عمران خان وہ اوکے، لیکن عمران نے عزت کمائی۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب یہ سمجھنا ہے کہ پیسہ، خوش آمد، طاقت یہ الگ چیزیں ہیں اور ان کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ دولت، محل، مکان، جس کو خلق خدا گالیاں دے اور لعنت بھیجے، اس میں صبح شام لعنت بھیجے، دھتکار بھیجے، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بالکل گداگر ہیں، بالکل سفید پوش ہیں، لیکن وہ نکلتے ہیں تو خلق خدا ان کی عزت کرتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق حکمرانوں کو اور سیاستدانوں، خاص طور پہ عمران خان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ عمران خان ہے جس کو پتا تھا کہ کیا لوگ مانگ رہے ہیں۔ آج جو لوگ نکلے تھے، عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگ رہے تھے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے تھے، وہ بھک منگے نہیں تھے، وہ بھکاری نہیں تھے۔ بات یہ کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار آ چکی ہے، مضبوط دیواریں آ گئی ہیں، آپ کو سمجھانے والے بہت ہیں، آپ کے پاس یہ 2010 کے بعد ماشاءاللہ جو طاقت آئی ساری، اور اب تو بہت ہی دسمبر کے بعد سے تو ماشاءاللہ عمران خان ایک اور عمران خان ہے، پہلے ان کا لوگوں کے اب ایک نئے عمران خان ہے، اور یہ مجھے یہ میں آپ کو یقین کے بتاؤں کہ عمران بہت جلد عمران اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران نہیں سمجھ رہا، عمران ان پرسن اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا اس چیز کو، وہ اس کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ عمران خان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی دولت نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے اثاثہ سب سے بڑا کسی کا کہ دولت مند بہت ہے، پیسہ بہت ہے، عمران کی ریپوٹیشن سب سے بڑا اس کا اثاثہ ہے۔ آپ کو اپنی ریپوٹیشن کو سیو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ریپوٹیشن پہ آپ کے کام، آپ کی لیکن سیاست تو سیٹوں گدیوں میں لوگوں کی چل رہی ہے، میرے پاس گدی ہے، میرے پاس زمین ہے، میرے پاس ووٹ نہیں۔ عمران کی سیاست چل رہی ہے اس کی ریپوٹیشن پہ، اس کے ہاسپٹل پہ، اس کی یونیورسٹی، سارا کام اس کی ریپوٹیشن پہ چل رہا ہے۔ اس نے بچا کے رکھنی ہے اپنی ریپوٹیشن۔ اب ریپوٹیشن چونکہ ہرٹ ہوئی ہے، عمران نہیں مانے گا، شادی کی ہے نا میں نے کیا کیا، اچھا کیا، اور ہم تو مبارکباد دے چکے ہیں، میں تو 150 دفعہ مبارکباد دے چکا ہوں، لیکن عمران کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ لوگ بھک منگے نہیں تھے، وہ بھکاری نہیں تھے۔ عمران نے جو سوال کیا نا تو مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں ہے مجھ سے کیا مانگ رہے، ایک دو لوگ اس میں سازشی لگ رہے تھے مجھے۔ یہ وہ عمران نہیں ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر گیا تھا اور جو لوگوں میں چلا گیا تھا اور لوگوں نے پکڑ لیا تھا اس کو، اور عمران وہ ہنس رہا تھا، ہی واز اسمائلنگ بیکاز ہی واز ریلیکس، اندر سے وہ خوش تھا، اندر سے مطمئن تھا۔ آج عمران کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے، اور اسی لیے عمران کی جو زبان ہے اور عمران کی جو آنکھیں اور جو چہرہ ہے اور لب و لہجہ ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں وہ ساتھ نہیں دے رہا اس کی سوچ کا، اور اس سے وہ جتنا جلدی نکلا ہے میرے خیال سے، میں ایز اے دوست، ایز اے ہمدرد اس کو مشورہ دیتا ہوں اس کو نکل آنا چاہیے۔
ورنہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ یہ پیغمبروں نے بھی بات نہیں کی کہ مجھے کچھ سمجھائے گا کہ میں غلط فیصلہ کروں. نہیں, وہی آتی تھی, سمجھا دیا جاتا تھا, مشاورت ہوتی تھی, صحابہ ہوتے تھے, حواری ہوتے تھے, ساتھی ہوتے تھے. یہ بات چیت مجھے کچھ سمجھائے گا, مجھے کچھ سمجھائے گا کہ میں غلط فیصلہ کروں. میں نے وہی جو دن کہا نا کہ میں نے جاوید ہاشمی کو کس نے بٹھایا تھا لا کے صدر, یہ کون کہتا ہے کہ ہاں ہم آئندہ دیکھیں گے الیکشن میں, ہم آئندہ الیکشن میں دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے غلط لوگوں کو ٹکٹ دے دی. اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان فرشتے نہیں ہوتے. مجھے آخر میں لیکن جب عوام کی کیا سوچ ہے, وہ کیا چاہ رہے اس سے ہٹ کے عمران کو سب سے پہلے عمران کی سب سے بڑا ایسٹ عمران کا اس کی سیٹیں نہیں ہیں, اس کی گدی نہیں ہے, اس کی زمینیں نہیں ہیں, اس کی دولت نہیں ہے, اس کی ریپوٹیشن ہے, اس کی عزت ہے, لوگوں کے اندر اس کا اعتماد ہے. اور جو بات میں کہہ رہا ہوں میرے خیال سے عمران خان اور اس کے جاننے والے, ریپوٹیشن کو اپنی بچاؤ. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں یاد چھوڑ دو. دیکھیں بچپن میں بڑے کہتے تھے نا کہ بیٹے کھانا کھا لو, لوگ کیا کہیں گے, بڑا امپورٹنٹ جملہ ہوتا تھا. ایک خاص زندگی میں مرحلہ آ جاتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ یار میں فیصلہ کروں گا, کوئی بات نہیں, لوگ تو کہتے رہتے ہیں. لیکن بچپن میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچوں کو جب آپ کہتے ہیں نا بیٹا کھانا کھا لو, دیکھو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے بچہ کمزور رہ گیا, ایسے کرتے ہیں نا ماں باپ. لوگ دیکھو بچہ پڑھو, لوگ کیا, یہ جو لوگ کیا کہیں گے کا جملہ ہے نا, بیٹا پڑھو دیکھو لوگ کہیں گے, فیل ہو گیا, دیکھو لوگ کہیں گے. لوگ کہیں گے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بڑے آپ سے سکھاتے ہیں. بڑے ہو کے پھر آپ فیصلہ خود کر لیتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میرا فیصلہ ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے کی جو ٹریننگ آپ کو گھروں میں ملتی ہے نا, خاص طور پہ جو آپ کی ماں آپ کو دیتی ہے ٹریننگ کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ساری زندگی آپ کے کام آتی ہے. کیونکہ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. آپ کام کرتے ہیں کہ واقعی لوگ کیا کہیں گے, بیٹا ایسے نہ نکلو گھر سے باہر, بیٹے اس طرح نہ کرو, لوگ کیا کہیں گے. تو عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بھی کرے یہ سوچ لے کہ لوگ کیا کہیں گے. چلیں اسی پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. ناظرین آپ کو بھی بہت شکریہ. میٹر سے خدا حافظ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے دوستوں رشتے داروں کے نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تم بغیر ذمہ داری سے اٹھ جاتی ہے جلدی, اس کو ری چیک کرنا. اس نے وہ امتحانات 1.5 گھنٹے میں تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ میں اس نے امتحان دیا, اٹھ کے باہر آ گئی. ٹھیک, شی کوالیفائڈ دیٹ. ابھی مجھے یہ نہیں پتا تھا, میں کانگو میں تھا, وہاں سے اس دوران ہی میں کانگو چلا گیا, میری پوسٹنگ ادھر ہو گئی. اس نے مجھے ای میل کی, بابا ہے میرا ورلڈ ریکارڈ. ویئر از دیٹ اتھارٹی, کہاں لکھا ہوا ہے ورلڈ ریکارڈ, کیا تم نے کہاں فیصلہ آباد میں بیٹھے ورلڈ ریکارڈ. میں نے کہا دیٹ از ناٹ مائی, آپ اس کو چیک کریں. That is a complete again long story کہ how Microsoft was contacted, پاکستان آفس جو اس وقت کنٹری مینیجر تھے انہوں نے میرے سے بڑے مطلب ٹیڑھے اور چبھتے ہوئے سوال کیے, which he was right. پھر انہوں نے بلایا وہاں, پھر نہیں جی, اس سے پہلے انہوں نے ایک ایویلیویشن ٹیم ترتیب دی. ڈاکٹر حبیب خان ہے, ابھی بھی از ان اسلام آباد, پی ایچ ڈی فرام ہارورڈ. ان دنوں وہ مائکروسافٹ کے لیے کام کر رہے تھے, اور 2 ڈاکٹرز پر سنگاپور سے آئے. انہوں نے یہاں پہ لاہور میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ اس کا 4 گھنٹے کا پراپر ایویلیویشن ٹیسٹ لیا, اسی سبجیکٹ پوری طرح, جسے کہتے ہیں نا دوبارہ کہ جی یہ وہ امتحان کی سامنے بٹھا کے, وہ کریڈیبلٹی ہم نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد وہ حیران ہو گئی. انہوں نے پھر ای نیوز اور پھر وہ پوری دنیا میں اسٹوری آ گئی. کہانی اچانک ختم ہو گئی. کس نوٹ پہ ختم ہوئی, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس طرح سے یہ, میں ایسے کہتا ہوں کہ جیسے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے, بس کمپیوٹر کو کمانڈ ملی شٹ ڈاؤن, کمپیوٹر. یہ عرفہ کریم کے والدین کے تاثرات تھے جو آپ نے اس وقت دیکھے. 10 سال کی عمر میں اس بچی کی خواہش تھی کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج ساری دنیا میں جائے. گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. مطلب ہم اپنے ہیروز کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں, اور اس بچی کے حوالے سے بات کی جائے, پاکستان کا نام روشن کیا, اور اتنی چھوٹی ایج میں یہ خواہش تھی کہ ساری دنیا میں پاکستان کا سافٹ ویئر امیج جائے. دیکھیں یہ جو بچے چلے جاتے ہیں نا, اچھے بچے جو جا رہے ہیں خاص طور پہ, یہ چاہے آرمی پبلک اسکول کے بچے ہوں یا اعتزاز حسن, وہ بچہ جس نے پورے اسکول کو بچا لیا تھا, جس کو ہیرلڈ نے پرسن آف دی ایئر بنایا اس سال, اور بڑا ان کا شکریہ ہیرلڈ کا. یہ عرفہ کریم, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے کہ آپ کے اچھے بچے یہاں سے جا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ اپنا بلا رہا ہے. اور ایک بات جو میں بار بار پوچھ رہا تھا عرفہ کے والد سے، میں کہہ رہا تھا ہائی ٹیک آپ کا گھر میں اصل میں جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو لیپ ٹاپ تھا اس کے پاس، ایک تو یہ دیکھیں 4 سال چوتھی جماعت میں، یعنی چوتھی جماعت میں اس نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنا لیا، اور وہ انہوں نے مانا نہیں کہ یہ بنایا ہے. تو پھر انہوں نے پورے بورڈ بھیجا ہائر ایجوکیشن کا، انہوں نے بٹھا کے چوتھی کلاس کی بچی کو انہوں نے بولا ہمارے سامنے سارا کرو. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ورلڈ ریکارڈ بنا لیا، کیونکہ کوئی 40 سال کا فیل ہو گیا، کوئی 35 سال کا، پوری دنیا کا ریکارڈ یہ کہاں سے آ گئی بچی 9 سال کی 10 سال کی، پتہ نہیں پاکستان کے کسی بہت ہی لو پروفائل قسم کے گھر سے. میں جو سوال پوچھ رہا تھا نا سر میں ان کے، جو میرے لیے حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جب عرفہ نے یہ سارا کچھ کیا تو عرفہ کے گھر کو یعنی وہ میں جو ان کے والد نے بھی کہا نا، یعنی کوئی پرنٹر وغیرہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے. ایک ہوتا نا ڈیسک ٹاپ لگے ہوئے ہیں تو پرنٹر کچھ بھی نہیں تھا. تو پتہ ہی چلا کہ اس نے جو کچھ کیا عرفہ نے وہ اصل میں گھر پہ کمپیوٹر نہیں تھا، وہ شاید آس پاس کہیں پہ کوئی انٹرنیٹ کیفے تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، وہ وہاں جا کے کرتی رہی تھی سارا، یہ سارا اس نے وہاں کیا. اور اس کے بعد یعنی جو میسج 2-3 باتیں جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. ایک تو یہ جو ان کے والد نے کہی بات کہ آپ لو پروفائل اور کم وسائل میں رہتے ہوئے کس طرح سے، یعنی عرفہ کو آپ دیکھیے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا، پرائڈ آف پرفارمنس مل گیا سب کچھ، لیکن انہوں نے ان کے والد کو عرفہ کی پوئمز بڑی زبردست تھیں. اس نے اقبال کے اوپر بڑی زبردست شاعری، اقبال سے بڑی متاثر عرفہ، بڑی پراپر پیاری بچی، ایسی بچی کو یعنی یوتھ کہے کہ ہماری بہن ہے، بہن ہو تو ایسی ہو، اور والدین کہیں ہماری بچی ہو تو ایسی ہو. اچھا تو اب وہ عرفہ جو ہے اس پہ ایک تو یہ کہ وسائل نہیں، کم وسائل میں آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ عرفہ کو دیکھے کم وسائل میں. اور اگر آپ نے ایک ایسا پیرنٹس ایسے دیکھنے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مائکروسافٹ ہے، یہ علامہ اقبال ہے، یہ قائد اعظم ہے، یہ آپ کی روایات ہیں، بچی نے بھی اسی طرح چل رہی ہے بچی، تو یعنی میرے لیے وہ بہت حیران کن بات تھی. اور اس کے بعد بھی ان کے گھر گئے، میں جب گھر گیا تو میں جا کے بہت کچھ سیکھ رہا ہے. اور میں نے کہا وہ ایسے بھی اس ملک پہ لوگ ہیں جن کے جانور، جن کے کتے بھی جو ہیں وہ باہر سے کھانا آتا ہے ان کے لیے بھی پکے، تو پھر ان کے کتے کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے گھروں میں ٹیڑھی میڑھی اولادیں ہیں جو ان کے لیے عذاب ہیں، جو عذاب بن چکی ہیں کیونکہ حرام ہو رہی ہے نا. دیکھیں یا لوگ بھوک سے مر رہے ہیں پاکستان میں، یا بد ہضمی سے بھی تو مرتے ہیں نا لوگ. تو بد ہضمی والے جو بچے ہیں نا، جو کچھ نہیں کر سکتے، جو جائیں گے جن کو پتا ہے ہم نے زندگی میں کچھ کرنا ہے نہیں کرنا، ہمارے باپ دادا نے پیسے چھوڑے ہوئے، لیکن یہ جو بچی ہے اسپیسیفکلی یہ بچی، یہ میرے خیال سے ایک پراپر یوتھ ماڈل ہے. اور وہ علامہ اقبال کے شعر پڑھ کے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور بل گیٹس جو بیمار ہو گئی، کوما میں چلی گئی، کیونکہ ظاہر ایک برین ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ میرے خیال سے 22-23 دسمبر کو شاید یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر 14 جنوری تک تو پوری دنیا، پورا پاکستان دعائیں کرتا رہا. اور بل گیٹس کی طرف سے آفر آئی کہ میں اس کو باہر بلاتا ہوں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ بھائی جا نہیں سکتی تھی. تو ایک بہت رول ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو، اعتزاز حسن کو، وہ جو بچے چلے گئے اسکول میں ہمارے پشاور کے، اور بہت سارے بچے، یہ بچوں کا جانا اچھا نہیں ہے کہ پرندوں کا جو اڑنا ہوتا ہے نا، جب درختوں سے پرندے اڑتے ہیں تو یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہوتی، بڑے کہتے ہیں بزرگ. دعا کرتے ہیں اللہ ان کے والدین کو صبر دے. اور انہی بچوں کے والدین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے، جنہوں نے آج غم و غصے کا اظہار کیا جب عمران خان صاحب وہاں پہ گئے. عمران خان صاحب کا سوال تھا کہ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، لیکن شاید لوگ ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پہ اپنے غصے کا اظہار کر سکیں. اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے. دیکھیے بات، اور عمران کیا نہیں دے سکے. ناظرین اسٹیٹمنٹ. ویلکم بیک. ناظرین، ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. عوام کا سیاستدانوں پر سے اعتماد کس حد تک اٹھ گیا ہے، اس پر مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آرمی پبلک اسکول میں جو آج ہوا، جو ہم نے صورتحال دیکھی، وہ کیا تھا؟ والدین احتجاج کرے تھے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کیا تھا؟ دیکھیں، میں عمران کو صرف یاد دلاؤں، آج سے چند سال پہلے عمران خان پنجاب یونیورسٹی گئے تھے. یہ تو آج کی ویڈیوز ہیں، اگر وہ تصویریں چل سکیں. پنجاب یونیورسٹی میں عمران خان کو وہاں کے اسٹوڈنٹس نے گھیر لیا
اور عمران خان کو گھیرنے کے بعد اس وقت عمران خان ہوٹر پہ نہیں تھے، نہ عمران خان کی کوئی حکومت تھی، نہ عمران خان کے پاس کوئی 22-23 پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، نہ خوش آمدیوں اور درباریوں کا ٹولہ تھا بہت بڑا، نہ کوئی سیکٹریز تھے آس پاس، نہ اس کا کوئی جو ہے وہ یہ تام جھام اور یہ اب جو تماشبین اس کے ارد گرد ہیں اس وقت موجود ہیں سارے، اور جو تالیاں بجا رہے ہیں اور واہ واہ حضور، واہ واہ حضور، واہ واہ حضور، وہ نہیں تھے۔ عمران خان اپنے چند جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو گیا پنجاب یونیورسٹی، اس کو ایک اسٹوڈنٹس کی پارٹی نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد عمران خان کو اسپیچ نہیں کرنے دی، اور اسپیچ کرنے کے بجائے اس کو بدتمیزی کرتے ہوئے عمران خان کو کپڑے وپڑے پھاڑ دیے وہاں پہ عمران خان کی، اور کمرے میں لے جا کے عمران کو بند کر دیا۔ یہ بےزتی ہو رہی ہے نا عمران خان کی، آپ یقین کریں اس سے زیادہ عزت شاید عمران خان کو پاکستان کی پالیٹکس میں ان امیجز کے پورے ملک میں جیسے آگ لگ گئی، پورے ملک میں آگ لگ گئی ان تصویروں کے آنے کے بعد کہ کیسے ہمت ہوئی، اور وہ اسٹوڈنٹ پارٹی اور وہ پولیٹیکل پارٹیاں پورے ملک میں آگ لگ گئی کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایسے کیسے، یہ کیسے ہوا، باہر نکالا، یہ عمران خان تھا، یہ عمران خان کو سمجھ تھی لوگوں کی، لوگ کیا مانگ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، عمران خان کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دائیں بائیں ہوٹر، گاڑیاں، کیلے خوش آمدی نہیں تھے۔ عمران خان چلا گیا وہاں، اور عمران خان کو کہا گیا آج جانے سے پہلے، عمران خان کو یونیورسٹی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ یہاں مت آئیں، یہاں پہ خطرہ ہے کہ آپ کی تو بدتمیزی ہوگی، لیکن وہ عمران خان چلا گیا، اس کو کہا گیا کہ یہاں خطرہ ہے، آپ کی تو بدتمیزی ہوگی عمران خان کو، اور عمران خان چلا گیا، اور پوری پارٹیوں نے پیروں میں ہاتھ بعد میں اس کے جوڑے جا کے کہ ہمیں معاف کرو، اور پھر عمران خان وضو کی، لیکن عمران نے عزت کمائی۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب یہ سمجھنا ہے کہ پیسہ، خوش آمد، طاقت یہ الگ چیزیں ہیں اور ان کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے، بہت زیادہ دولت، محل، مکان، جس کو خلق خدا گالیاں دے اور لعنت بھیجے، اس میں صبح شام لعنت بھیجے، دھتکار بھیجے، ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ بالکل گداگر ہیں، بالکل سفید پوش ہیں، لیکن وہ نکلتے ہیں تو خلق خدا ان کی عزت کرتی ہے۔ تو یہ پہلا فرق حکمرانوں کو، سیاستدانوں، خاص طور پہ عمران خان کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ عمران خان ہے جس کو پتا تھا کہ کیا لوگ مانگ رہے ہیں۔ آج جو لوگ نکلے تھے، عمران خان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگ رہے تھے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے تھے، وہ بھک منگے نہیں تھے، وہ بھکاری نہیں تھے۔ بات یہ کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک بہت مضبوط دیوار آ چکی ہے، مضبوط دیواریں آ گئی ہیں، آپ کو سمجھانے والے بہت ہیں، آپ کے پاس یہ 2010 کے بعد ماشاءاللہ جو طاقت آئی ساری، اور اب تو بہت ہی دسمبر کے بعد سے تو ماشاءاللہ عمران خان ایک اور عمران خان ہے، پہلے ان کا لوگوں کے اب ایک نئے عمران خان ہے، اور یہ مجھے یہ میں آپ کو یقین کے بتاؤں کہ عمران بہت جلد عمران اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران نہیں سمجھ رہا، عمران ان پرسن اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا اس چیز کو، وہ اس کو احساس ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی دولت نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے اثاثہ سب سے بڑا کسی کا کہ دولت مند بہت ہے، پیسہ بہت ہے، عمران کی صرف اس کی سر موو کرتا نظر آیا، نظر گئی اس کو، اس کی آواز اسکول میں تھی، وہ نہیں اسکول سے واپس اسکول میں پڑھ رہی تھی، جی وہ گھر میں واپس آئی تھی، نہیں اس دن وہ اسکول نہیں گئی، وہ گھر میں تھی، اور اسکول سے آف لیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے، بیکاز اس کو ایک دن پہلے اسکول سے فون آیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا چکر آ رہے ہیں اور وہ گر گئی تھی، تو اس لیے 15 دن کے لیے اسکول سے وہ چھٹیوں پہ تھی، گھر میں تھی، ریسٹ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا ریسٹ کرو۔ آپ تھیں پاس؟ جی بالکل، میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت، اور جب اس نے یہ کہا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کے 10 منٹ کے بعد اس کو جب پہلا اٹیک ہوا ہے، سڈن میں نے دیکھا کہ وہ بیڈ پہ کوئی چیز موو کر رہی ہے، میں بھاگ کے گئی ہوں اس کے پاس، دیکھا تو اس نے اس کو سڈن ایک فٹ پڑ گیا، اتنی دیر میں ذرا زور جھٹکا لگا،
تو اتنی دیر میں نے ان کو بلایا, یہ بھی دوڑے آئے, ڈاکٹر صاحب تھے گھر پہ, وہ بھی پہلی دفعہ لائف میں فرسٹ ٹائم. اچھا, اور پہچان پا رہی تھی, کوئی بات کر رہی تھی؟ نہیں, بالکل نہیں. پہلے ہی فٹ میں وہ انکانشیس ہو گئی تھی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں نہیں کھلی. تو آپ پھر فوراً جب مجھے اس نے آواز دی, میں 7 والے کمرے میں تھا, میں آیا کرنل عابد جو کہ پیڈیاٹرک کارڈک سرجن, لکیلی وہ ہمارے گھر میں اس وقت تھے بیٹھے ہوئے. وہ آ گئے تو دیکھا جب اس کو جھٹکے سے لگ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے جھٹکا بند ہوا تو وہ دیکھ ہی رہے تھے ابھی, تو دوبارہ اس کو اس طرح فٹ آیا. انہوں نے کہا اٹھائیں, اس کو فوری طور پہ اٹھایا. ہیوی میں نے اور بیٹے سرمد نے مل کے اس کو گاڑی میں, وہی انہیں کی گاڑی کرن صاحب کی, ہم لے کے سی ایم ایچ کی طرف ہم نے رش کیا. تو جب ہم نے اس کو اتار کے اسٹریچر پہ ڈالا ہے, ایم آئی روم میں ایمرجنسی میں ڈالا ہے, تو اس وقت وہ اس کی ماں نے آبزرو کیا ہے کہ جی یہ نیلی ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو دی فرسٹ تھنگ وچ آئی سا ونس اس کو ڈاکٹر نے اسٹریچر پہ ڈالا, تو دیٹ واز CPR, جو کارڈک مساج اس کو. اچھا, یعنی ہارٹ کارڈیک رش کیا. تو جب ہم نے اس کو اتار کے اسٹریچر پہ ڈالا ہے, ایم آئی روم میں ایمرجنسی میں ڈالا ہے, تو اس وقت وہ اس کی ماں نے آبزرو کیا ہے کہ جی یہ نیلی ہو رہی ہے تھوڑی سی. تو دی فرسٹ تھنگ وچ آئی سا ونس اس کو ڈاکٹر نے اسٹریچر پہ ڈالا, تو دیٹ واز CPR, جو کارڈک مساج اس کو. اچھا, یعنی ہارٹ کارڈیک اریسٹڈ بفور اس کو ٹیبل پہ ڈالا جاتا, ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کو کارڈک اریسٹ ہو گیا. دھڑکن بند ہو گئی ڈیو ٹو دوز فٹس. CPR شروع کر دیا. CPR شروع کر دیا. مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ CPR کا مطلب کیا ہوتا ہے, میری وائف کو نہیں تھا. شی واز گیونگ می حوصلہ کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو, کچھ نہیں ہوتا. مجھے تو پتا تھا کہ CPR means this is last resort. Doctor will say that CPR was also done. تو میں وہاں پہ سجدے پہ گر گیا ایمرجنسی میں ہی, اللہ سے کہ کیا ہو گیا, بیٹھے اٹھائے. آفٹر 25 minutes ڈاکٹر گیو می تھمز اپ کہ جی ہارٹ ریوائیو ہو گیا. 25 منٹس کے بعد ہارٹ ریوائیو ہو گیا. اس کو انہوں نے سارا شروع کر دیا, آکسیجن وغیرہ. وینٹیلیٹر جو وہاں پہ نہیں تھا, اس کو انہوں نے ایمبو بیگ سے کرتے کرتے فوراً انٹینسو کیئر میں شفٹ کیا اور اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. اس وقت سے لے کے ٹل ہر ڈیتھ ان 14 جنوری وہ پھر وینٹیلیٹر سے آؤٹ نہیں ہوئی. لیکن 25 منٹ چونکہ اس کے دل کی دھڑکن بند رہی, تو بلڈ سپلائی دماغ کو بند ہو گئی, ہائپوکسک برین ہو گیا. اور وہ اس کی وجہ سے میڈیکلی تو مجھے پہلے دن سے پتا تھا کہ میڈیکل سائنس اس پہ جو آپ اس کا کچھ نہیں ہے, اٹس ریورسبل ڈیمیج, لیکن معجزے کا انتظار کر رہے تھے. 9 سال کی عمر میں, یہ 9-10 سال کی عمر میں اس نے یہ عجیب کر لیا. تو آپ ذرا مجھے بتائیں, مطلب آپ کے تو مجھے کوئی گھر میں کوئی ہائی ٹیک گھر آپ کو نظر نہیں آ رہا مجھے, مطلب کیسے, ذرا بتائیں بچپن اس کا تھوڑا سا عرفہ تھا. عرفہ بہت چھوٹی سی تھی جب تقریباً اس نے ہر کام جلدی شروع کیا, چلنا جلدی شروع کیا, بولنا جلدی شروع کیا. سب سے پہلی بات اس کی تھی تقریباً 1.5 سال کی تھی جب اس نے پراپر نعت پڑھی. چھوٹی سی بھی میرے پاس ریکارڈیڈ ہے اس کی آوازیں, سارے نبیوں کے ہوتے بڑے ہیں, لیکن توتلے پن میں پڑھی. بہت چھوٹی تھی اس وقت. اس کو شاید اسی طریقے سے چلے جانا تھا کہ اس نے اپنی اتنی تھوڑے عرصے میں اتنی اچیومنٹس کرنی تھی کہ شاید اس کے لیے کوئی اور ہائٹ باقی بچی نہیں تھی جو وہ اچیو کرنا چاہتی تھی. ٹائم تھوڑا تھا, لیکن یس آف کورس وہ ایک بڑا میسج چھوڑ گئی ہے لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے. اور میں خود بھی یہ چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ کہوں کہ وہ جو ٹائم ہے اس کو ضائع نہ کریں, بچوں پہ توجہ دیں, اور they should spend time with their kids. They should give time. کیونکہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے. بچے ہمارا سرمایہ ہے, یہ بعد میں احساس ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر کے لیے ہمارے پاس ہیں. انہیں ہماری ضرورت ہے, ہماری گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور وہ ضرور ہمیں اسپیشلی ماں کو اس کو ضرور ٹائم دینا چاہیے, کیونکہ یہ وقت جب گزر جاتا ہے تو پھر ہاتھ میں نہیں آتا. جو مجھے آپ کے یہاں کی بڑی عجیب سی لگی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت کوئی مطلب ایک عام جیسے مڈل کلاس کے آپ لوگ ہیں, اور مطلب اس کا پرنٹر بھی نہیں ہے, اس کی کوئی خاص مجھے کوئی چیزیں بھی نظر, اس کے باوجود وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ ہر چیز وہ اتنا کام دیکھیں.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूं ज़हरा अंसारी। आज इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया के हमरा आर्मी पब्लिक स्कूल का दौरा किया और वहां पे उन्हें कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसका सामना उन्होंने पहले नहीं किया होगा। बच्चों के वालिदैन एहतजाज करे थे, जिस पर बाद में इमरान खान साहब का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं है वो उनसे किस चीज का एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब जो वीआईपी कल्चर के काफी अगेंस्ट हैं, आज उन पर ही वीआईपी कल्चर के हवाले से सवालात उठाए गए। दूसरी जानिब मुल्क की सियासत कहां जा रही है मालूम नहीं है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इसी में सियासी हम आहंगी खत्म हो चुकी है। और इसी दौरान आर्मी चीफ लंदन के दौरे पे हैं, जहां पे वो वहां की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। डिस्कशन का आगाज करते हैं, बहुत सी और भी बातें हैं शो में डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम जी और नाज़रीन सब आज इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, काफी उन पर डिस्कशन हो रही है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ डिफेंड भी कर रहे हैं। आज जो हुआ, वालिदैन एहतजाज कर रहे थे, इमरान खान साहब का कहना था कि उन्हें मालूम नहीं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, लेकिन शायद लोग अवाम इस कदर सियासतदानों से मायूस हो चुकी है, अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो कोई प्लेटफॉर्म देखते हैं कि बस अपने गुस्से का इजहार करें। क्या ऐसा है? देखिए जी, मैं ये जो बाकी सियासत है इससे बाद में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो मैं आज का प्रोग्राम है उसका मैं आगाज करता हूँ और वो मैं करता हूँ एक बहुत इस कौम, इस मुल्क, इस पाकिस्तान की एक अजीम बच्ची के जिक्र से। और अल्लाह ताला उसको यकीनन वो जन्नत में जहां भी होगी अल्लाह ताला उसको बहुत खुश रखे। और वो अरफा करीम रंधावा, आज अरफा करीम रंधावा के इंतकाल को 3 साल हुए और अरफा करीम रंधावा जो हैं वो उस बच्ची का इंतकाल हो गया 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया और 9 साल की उम्र में अरफा करीम रंधावा 9 साल की उम्र में वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट जो उसने लिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो उसने 9 साल की उम्र में लिया, जब वो यानी 2004 में 95 में शायद वो पैदा हुई थी, 2004 में उसने ले लिया और 2008 तक ये पूरी दुनिया में ये टाइटल उसके पास ही रहा। उसके पास रहा और पाकिस्तान का वो इमेज उन्होंने पोर्ट्रे किया जो कि इससे पहले लोगों को मालूम नहीं। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं जब इंतकाल हुआ अरफा करीम रंधावा का, तो ये एक अजीब सा किस्सा, एक बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची, और मैं उस वक्त उनके घर गया और अरफा करीम रंधावा के वालिदैन से मैंने बात की, उनके बच्चों से भी बात की। मैं थोड़ी सी मेमोरी सियासत में बात करूंगा, मैं चाह रहा हूं अरफा को आज थोड़ा सा हम पहले जरा डिस्कस कर लें। वो क्लिप प्ले करें जो उस वक्त आज से चंद साल पहले जब अरफा करीम रंधावा के इंतकाल के बाद में फौरन बाद उनके घर गया था, जो आपकी गुफ्तगू, जो मेरी गुफ्तगू हुई थी उनके वालिदैन से हुई थी। और नहीं, और उसमें तो थोड़ा सा जरा अरफा करीम के लिए मकसद की दुआ भी करते हैं और अरफा करीम के मैं वो क्लिप भी चाहूंगा प्ले करते हैं, नाज़रीन को दिखाते हैं जी। मेरी पहचान पाकिस्तान, कि पाकिस्तान हमारी माँ है। जब मैं अमेरिका गई, जब मैं बिल गेट्स के पास थी, मुझे वहाँ पर उन्होंने अनदर साइड ऑफ पाकिस्तान कह के बुलाया, तो आई फेल्ट रियली प्राउड। मुझे बहुत फख्र हुआ कि मैं पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज और एक अच्छा इमेज प्रोजेक्ट कर रही हूँ दुनिया में। रिएक्टिव अप्रोच नहीं, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच पैदा करनी है कि जिस तरह फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, तो हम लोगों को वो फिजाए बदर पैदा करनी है। इस वक्त मरहुमा अरफा करीम रंधावा के घर में मौजूद हूँ उनकी फैमिली के साथ। कर्नल रहे आर्मी में, रिटायर हुए। उनके वालिद अमजद करीम रंधावा साहब मौजूद हैं, उनकी अहलिया समीना साहिबा हैं, अरफा की वालदा, और उनके 2 भाई दाऊद जो छोटे से बैठे हैं और साथ उनके सरमद। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, 2 माशाल्लाह आपके बेटे और 1 बेटी, अरफा सबसे बड़ी थी। हुआ क्या है ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आया इतने दिनों के बाद भी कि कोई बीमारी थी, अचानक हुआ क्या आखिर में? अरफा का कोई उसकी बीमारी की हिस्ट्री नहीं है एज सच। जिस दिन हुआ 22 को वो सडन था सब कुछ।
میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ ماما تھوڑے سے چکر آ رہے ہیں. اس دن لکیلی ڈاکٹر صاحب گھر پہ ہی تھے. کرنل عابد ہیں بہت اچھے رنگاوا کے بھائیوں کی طرح. تو میں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں انکل کو بتاتی ہوں, آپ کچھ دیکھ لیتے ہیں ابھی. تو یہ کہنے کے بعد اس نے تقریباً میرا خیال 10 منٹ بھی نہیں گزرے اس بات کو. اس نے کہا کہ ہاں ماما اب ٹھیک ہوں. میں تھوڑی سیٹسفائڈ ہوگی کہ ٹھیک ہو گئی ہے. 5 منٹ اور گزرے ہیں تو سڈن میں نے جو دیکھا ہے مجھے یہ چیز اس کو شروع سے بتائی گئی تھی, اس میں انکلکیٹ کی گئی تھی, جو میرے فادر سے ہمارے درمیان آئی کہ دی شارٹ آف ریسورسز اور لو پروفائل میں رہنا یا گاؤں میں رہنا یا آپ کا پیسوں کی آپ کے پاس زیادتی نہ ہونا ڈز ناٹ میٹر. اگر اور وہی اکثر یہ کہتی تھی کہ سزائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی جو بیٹے ہیں آپ کے ماشاء اللہ داؤد الصمد, گھر خالی خالی تو ظاہر ہو گیا ہوگا, اور کون دونوں آپ دونوں اٹیچ تھے؟ زیادہ کون؟ زیادہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم دونوں ہی بہت اس پہ اٹیچ تھے, کیونکہ ہمارے زیادہ تر کام بھی وہ ہی کرتی تھی, اور ہم جو بھی ہمارے پرابلمز ہوتی تھی ہماری, بے شک وہ پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو یا ہمیں کسی چیز کی ایڈوائس چاہیے ہو, کوئی مسئلے ہوتے ہیں ٹین ایجر کچھ ایڈوائس چاہیے ہوتی, ہمیشہ مجھے وہ ایڈوائس. آپ کا بیٹا کتنا ڈفرینس تھا؟ ہمارا 2.5 سال کا ڈفرینس تھا. 2.5 سال جی. اچھا, تو جو بھی مجھے مسئلہ ہوتے تھے میں ہمیشہ شی واز دا فرسٹ پرسن آئی وڈ گو ٹو, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا اور وہ اس کو ہر چیز کا پتا تھا, اور میں جو بھی چیز کو اس سے شیئر کرتا تھا وہ اس کو سمجھ جاتی تھی اور مجھے اکارڈنگلی ایڈوائز بھی کرتی تھی. تو شی واز آئی واز ریئلی اٹیچڈ ٹو. آپ سے تو بہت بڑی ہوں گی آپ تو. آپ کہتے آپ باجی کہتے تھے یا نام سے؟ میں تو آپ باجی کہتے تھے؟ نہیں, میں بھی اسے عرفا ہی کہتا تھا, کیونکہ وہ کہتی خود کہتی تھی کہ اس کو اگر میں ایسا باجی کہتا تو اس کو خود عجیب لگتا تھا. اچھا, وہ خود منع کرتی تھی کہ مجھے ایسا بلایا کرو. اچھا, اور آپ کو تو ڈانٹ پڑتی ہوگی ضرور؟ کبھی نہیں, کبھی کبھار پڑ جاتی تھی. جب میں اس کے کبھی چھیڑتا تھا اس کے انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ کو چھیڑتا تھا یا اس کے کسی بک کے پیجز پہ لائنیں مار دیتا تھا, تو اسی سے اس وجہ سے کئی بار ڈانٹ پڑ جاتی تھی. 2005 میں عرفا کو جب ملا تھا آنر, وہ اس وقت 10 سال کی تھی. کون سی کلاس میں تھی وہ جب اس نے MCP کیا تھا تو وہ 4 کلاس میں تھی, 4 کلاس میں. اس کے بعد وہ 5 کلاس کے سٹارٹ نہیں تھی جب اس کو یہ ملا تھا اسلام پاکستان یوتھ ایوارڈ ملا تھا. اور چھوٹی سی بچی 4th 5th کلاس کے بیچ میں سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہی ہے, اور یہ 9 سال کی بچی بھی ایک تجربہ ہے. اس میں یہ تھا کیونکہ مجھے لوگ سارے ایون مائی وائف ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, بیکاز سیدھی سی بات ہے بڑی مشکل سے اپنے اکانومی کو اس میں مینج کرنا. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا یار یہ ساتھ ہمارے ایک بڑا اچھا کالج ہے, پرائیویٹ اونرشپ کسی کی چین تھی کمپیوٹر کا, بڑا ہائی فائی قسم کا, تو گھر سے نزدیک تھا. میں ان کے پاس چلا گیا, میری بیٹی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کمپیوٹر کا پروفیشنلی گائیڈنس دے دیں تاکہ آپ اس کی زندگی میں آنے والے میں کام ملے. میں بتا نہیں سکتا اس کو. وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا جی یہ تو ہم تو لوگ گریجویشن کے بعد جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے یا جنہوں نے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کرنی ہے یا جنہوں نے کوئی اور چیز, اس کے لیے ہم بڑے مہنگے ہیں, 50,000 روپیہ ہم فیس نان ریفنڈیبل لیتے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے نہیں ہے. آپ میجر صاحب اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جو بچے کو دیتے ہیں. میں تھوڑا سا ان سے اریٹیٹ ہوا کہ آپ پیسوں کی بات کرتے ہیں, آپ پیسے لے لیں, آپ کمرشل ہیں. میری طرف سے یہ ایک لفظ بھی سیکھ جائے آپ کے پاس آ کے تو میرے لیے میرا مقصد حل ہو گیا. لیکن آئی وانٹ کہ یہ آپ کے پاس آئے اور آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں. میں ان کو پیسے دے کے آ گیا, چیک نکال کے پیسے بینک سے. میری وائف نے میرے سے اس بات پہ کہا کہ جی آپ تو آؤٹ آف پرپورشن کام کرتے ہیں, ہمیں بیسک نیسیسٹیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, آپ بچی کے پیچھے آپ کیا پاگل ہوئے ہوئے. اس اسٹیج پہ اس کو اتنی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں نے کہا نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہ جی ورلڈ ریکارڈ بنائے گی, یا مجھے نہیں پتا کوئی MCP بھی چیز ہوتی ہے یا کوئی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے. شی لرن سم تھنگ, شی ڈو. میں 15 دن کے بعد جب آیا تو انہوں نے مجھے پھر بلایا. انہوں نے کہا جی آپ اس کو کیا کھلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں, ہم نے اس کو جس ماڈیول میں جس کلاس میں بٹھایا, جو چیز ہم لیکچر دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ اس کو آتی ہے. ہم نے اس کو کہا جی بولین الجبرے کے اوپر پریزنٹیشن دو. اس نے اپنے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کیا, اس کو سمجھا, اینڈ نیکسٹ ڈے شی از ٹیچنگ دی کلاس.
میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، یہ اللہ میاں نے عطا ہے، یہ لائق ہے، تو آپ اس کو ہینڈل کریں پروفیشنلی، جو بھی اس کو سکھا سکتے ہیں سکھائیں۔ پھر اس کے ایک ٹیچر تھے، اس نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے جو ان کا فیکلٹی روم تھا اس میں اس کا ایک کمپیوٹر رکھ دیا اور اس کو کہا جی تم ہمارے پاس بیٹھا کرو، بیکاز جو کلاس چلتی تھی وہ کسی بھی کلاس میں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ فیکلٹی روم میں بیٹھ کے اس نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے یہ سوچا کہ یار اچھا اگر ہم اس کو، یہ سافٹ ویئر کی ایک نئی لینگویج آئی ہے C#، جو کہ .NET فریم ورک اور اس وقت لیٹسٹ تھی، جاوا شاوا پرانی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو یہ سکھانی شروع کر دیتے ہیں، تو دی پیسج آف ٹائم تھوڑی تھوڑی بڑی ہوگی، سال 2-3 میں تو یہ اس لینگویج میں سیکھ جائے گی، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اسٹانشنگ یہ ہوا کہ ود ان 4 months اس نے وہ اتنی موٹی ساری C# کی کتاب کھا لی ورچولی، اور اس نے کہا جی آئی ایم ریڈی ٹو پریپیئر ان دی اپیئر ان ایگزام۔ ابھی اس میں ایج فیکٹر کاؤنٹ نہیں کرتا، آپ جاتے ہیں پرومیٹرک سینٹر پہ کوئی $100 $50 جو بھی فیس ہے دیتے ہیں، دے کے آپ امتحان دے دیتے ہیں۔ امتحان دیا، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، یہ اس کا انسٹرکٹر نے اس کو کہہ کے بھیجا